अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मेरा नाम जाफ़र ख़ान है और मेरे वालिद का नाम सादिक ख़ान। हम लोग बरेली से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। इस वक्त हमारा ख़ानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल है, वालिद, वालिदा और मैं। बरेली से पाकिस्तान आने को जब रवाना हुए थे उस वक्त हमारा ख़ानदान 8 अफराद पर मुश्तमिल था, मगर 2 भाई जो मुझसे बड़े थे वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गए और बहनों का पता ही ना चला कि कहाँ गई। हम पर रास्ते में क्या गुजरी ये एक अलग दास्तान है। बरेली में हमारा ख़ानदान एक खाता पीता ख़ानदान था। बहुत बड़ा मकान था, सवारी के लिए मोटर थी और 2-4 नौकर चाकर भी थे, मगर इनकलाबे ज़माना ने वालिद को ड्राइवर बना दिया। पाकिस्तान आने के बाद हमारे पास कोई ठिकाना ना था, ना जरिया आमदनी। वालिद साहब ज़्यादा तालीम याफ्ता भी ना थे, इसलिए जो काम मिला वो काम करने लगे और इस तरह हम लोग सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगे। 2 जवान लड़कियों की मौत ने उनको वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मैं 7वीं क्लास पास करके आया था, मगर मेरा दाखिला बड़ी मुश्किल के बाद सिटी हाई स्कूल में 5वीं क्लास में हुआ। ये ज़माना सन 1978 का था। हम जिस कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे उसके क्वार्टरों के अकबी तरफ एक मैदान था। उस मैदान में आजकल अमेरिकन एम्बेसी बनी हुई है। हम लोग उस मैदान में क्रिकेट खेला करते थे, मगर इतवार को ये मैदान हमको नहीं मिलता था क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन गोरे बेसबॉल खेलते थे। हम लोगों को पोलो ग्राउंड जाना पड़ता था। उस ज़माने में पोलो ग्राउंड कराची का सबसे बड़ा मैदान था, जहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बना हुआ है। उस जगह पर टैक्सियाँ खड़ी होती थी और उसके एन सामने पैलेस होटल हुआ करता था, जिसे गिराकर शेरेटन होटल बना दिया गया है। इतवार को पोलो ग्राउंड में दर्जनों मैच हुआ करते थे। ये इतना बड़ा था कि सबको खेलने की जगह मिल जाती थी। यह मैदान खिलाड़ियों से भरा रहता था। पैलेस होटल से हिंदू जिमखाने तक ये मैदान था। उसके बराबर ही रेलवे लाइन की तरफ केजीए ग्राउंड था, उसमें अच्छे मैच हुआ करते थे। उन क्वार्टरों के बराबर ही एक हेल्थ कल्चर हुआ करता था और उसके सामने बड़ा सा नाला था। उसके बाद रेलवे लाइन थी। बाएं तरफ पहले पत्थर का बना हुआ एक पुल था जो कि अब भी है। उसके बराबर एक रोड था जहां पर दाऊद सेंटर की बिल्डिंग खड़ी है और हेल्थ कल्चर की जगह पर एक अधूरी बिल्डिंग नज़र आती है। अब बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, मगर मैं जिस ज़माने की बातें बता रहा हूँ उस ज़माने का माहौल और महल वक़ू से आप वाकिफ़ हों तो आपको कहानी में ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। हम जिस कोठी में रहते थे उसके बराबर कलेक्टर ऑफिस था। उसके भी सर्वेंट क्वार्टर थे। उन क्वार्टरों में ज़्यादातर चपड़ासी, ड्राइवर वगैरह रहते थे। कलेक्टर ऑफिस के मेन दरवाजे के सामने जो रोड था उसके बाएं तरफ चंद कदम के फासले पर मीरां शाह बाबा का मज़ार है। उस रोड पर दफ्तर के बाद ट्रैफिक नहीं होता था। हम लोग उस रोड पर क्रिकेट खेल लिया करते थे। यार मोहम्मद और कयूम कलेक्टर ऑफिस के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मैं भी उनके बहुत करीब था। वो 4 लड़के और आ जाते थे। ये सब लड़के गरीबों के थे। किसी का बाप माली था, किसी का ड्राइवर, किसी का वेटर, मगर सब लड़के स्कूलों में पढ़ते थे। हमारी तादाद बढ़ती गई और एक बाकायदा टीम हमने बना ली। टीम के बन जाने के बाद रोज़ाना प्रैक्टिस ज़रूरी हुआ और एक ग्राउंड की तलाश हुई। मीरां शाह बाबा के मज़ार के अकबी तरफ एक मैदान था, मगर उसमें पीलू और देवली की झाड़ियाँ बहुत थी। हम सब ने मिलकर उस मैदान को साफ कर लिया और एक पिच बना ली। करीब जो दीवार नजर आई उस पर क्लब का नाम चूने से बड़ा बड़ा लिख दिया। हमारी टीम में सिर्फ वही लड़के थे जो सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। क्लब को कोई बैरूनी इमदाद नहीं मिलती थी। आप लोग हैरान होंगे कि क्रिकेट की अच्छी बॉल 2-2.5 रुपये में बआसानी मिल जाती थी और अच्छा क्रिकेट का बल्ला 20 या 25 रुपये का मिल जाता था। इसके बावजूद हम लोग खर्च पूरा नहीं कर पा रहे थे। उसका तरीका हमने ये निकाला कि जो लड़के अपनी स्कूलों की टीम में खेलते थे वो स्कूल से क्रिकेट का सामान किसी तरह लाएं। मेरे ज़िम्मे बॉल लाना था और मैं वो लाता था। इन सब मुश्किलात के बावजूद हमारी टीम की शोहरत बढ़ रही थी। हम हर इतवार को किसी न किसी के साथ मैच खेलते थे और अक्सर जीत जाते थे। 1 साल के अरसे में हमने बहुत अच्छी और बड़ी टीमों के साथ खेला।
اور خوب نام کمایا۔ اب ہمارا کلب اچھے کلبوں میں شمار ہوتا تھا۔ 1 سال کے دوران کچھ امیروں کے لڑکے بھی ہمارے ممبر بن گئے اور اس طرح مالی پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ ہمارا سارا سامان میرا شاہ بابا کے مزار کے ایک کونے میں پڑا رہتا تھا۔ وہاں عام لوگوں کا گزر تھا، کوئی نہ کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی۔ ایک لڑکا راجو بندوق والا قریب رہتا تھا، ایک لڑکا مودی پارسی تھا، وہ رہتا تھا۔ ہم نے مودی کے گھر پر کرکٹ رکھنا شروع کر دیا۔ مودی کا گھر افراد کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ وہ 2 بہن بھائی تھے، ایک والدہ اور والد۔ بنگلہ بہت بڑا تھا، چاروں طرف گھنے درخت اور درمیان میں بنگلہ۔ 2-4 سرونٹ کوارٹرز تھے، مگر بنگلے سے بہت دور دور۔ جو پہلے آتا وہ اس کے گھر سے کٹ بیگ اٹھا لاتا۔ پورے گھر میں ہر وقت سناٹا ہی رہتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک بڑا سا کمرہ تھا، اس کمرے میں کٹ بیگ رکھا رہتا تھا۔ ہم لوگ خود رکھ کر آتے تھے اور خود ہی اٹھاتے تھے۔ ہفتے کا دن تھا، میں سب سے پہلے گراؤنڈ پہنچ گیا۔ کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا چلو کٹ تو لے آؤں، اور میں کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ باہر کے مقابلے میں اندر اندھیرا تھا، مگر کم روشنی میں بھی جو منظر میں نے دیکھا اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ احمد یار اوپر تھا اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ میں کھڑا دیکھتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا منظر میں نے دیکھا تھا۔ وہ دونوں دنیا سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کو نہ دروازہ کھلنے کا پتہ چلا نہ میرے اندر آنے کا۔ میں تو بت بنا کھڑا تھا، جسم میں چیونٹیاں سی رنگ رہی تھی۔ چند منٹ بعد احمد یار کھڑا ہو گیا تو اس کی مجھ پر نظر پڑی اور اس نے جلدی سے پتلون پہن لی۔ وہ لڑکی بھی اٹھ گئی اور اس نے فراق نیچے کر لی۔ وہ دونوں میرے قریب آ گئے۔ احمد یار بولا، تم کب آئے پتہ ہی نہیں چلا؟ تم اپنے کام میں لگے تھے، پتہ کس طرح چلتا؟ میں نے کہا، کسی کو بتانا نہیں۔ احمد یار نے کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ مودی کی بہن ہے، احمد یار نے جواب دیا۔ میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، زیادہ سے زیادہ 15-16 سال کی ہوگی، مگر جسمانی لحاظ سے وہ بھرپور عورت تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام سونی ہے، احمد یار نے جواب دیا۔ تمہارا یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ 2-4 دفعہ ہوا ہے بس۔ اچھا چل، سب آ گئے ہوں گے، اور ہم دونوں باہر آ گئے۔ راستے میں اس نے بتایا، یار میں تو یہ سب جانتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن یہ خود مجھے پکڑ کر اندر لے گئی، اور کیا بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور اب میں جب بھی آتا ہوں یہ مجھے پکڑ لیتی ہے۔ احمد یار نے کہا، اس کی ماں تو ہوگی، اس کو بتا دیتا۔ میں نے کہا، ابے کیا بات کرتا ہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر شکاری ہے۔ احمد یار کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، پھر تو یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، میں تو اب نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا، میں بھی نہیں آؤں گا، احمد یار نے جواب دیا۔ احمد یار برا لڑکا نہیں تھا، وہ ہم سب میں زیادہ خوبصورت بدن کا مالک تھا، قد بھی لمبا تھا مگر ڈرپوک تھا، اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا، میٹرک میں تھا اور بہت اچھا فاسٹ بولر تھا۔ مجھ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مودی کے گھر نہیں جائے گا، مگر وہ ہر روز جاتا تھا۔ دن بدن وہ کمزور ہو رہا تھا، اس کی سپیڈ کم ہو رہی تھی، 1-2 اوور کے بعد اس کی سانس اکھڑ جاتی تھی۔ میں اس راز کو جانتا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے؟ تیری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ذرا اپنا خیال کر، تو کھلاڑی ہے، جان نہیں ہوگی تو کیا بولنگ کرے گا؟ میں کیا کروں جعفر، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں نہیں جاتا ہوں وہ خود آ جاتی ہے، کبھی فریئر ہال میں، کبھی کسی اور جگہ لے جاتی ہے، اس کو سناٹے کی سب جگہیں پتہ ہیں۔ وہ پریشانی سے بولا، حیرت ہے اتنی عمر کی لڑکی ہے اور اتنی چالاک ہے۔ ابے یار اس کی شکل پر مت جا، ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ کیا بتاؤں، بس نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ایک طریقہ ہے، میں نے کہا۔ کیا طریقہ ہے؟ احمد یار نے پوچھا۔ مودی کو بتا دیتے ہیں، میں نے کہا۔ یار مجھے ڈر لگتا ہے، اگر اس نے میرے باپ کو بتا دیا تو میں تو گیا کام سے، احمد یار بولا۔ ابے اس کو اس طرح بتائیں گے کہ وہ تیرے باپ تک نہیں جائے گا، میں نے کہا۔ تو پھر تو بتانا، میں خاموش رہوں گا، وہ بولا۔ میں نے بات شروع کی، یار تمہارے گھر میں بڑا سناٹا رہتا ہے، کم لوگ ہیں، گھر بڑا ہے اس لیے لگتا ہے، وہ بولا۔ وہ تیری ایک بہن ہے سونی، وہ تو اکیلے پریشان ہوتی ہوگی، میں نے کہا۔ ہوتی ہے،
اسی لیے بہت کم کراچی میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج کل تو حیدرآباد گئی ہے، وہاں میرا ماموں کالی روڈ پر رہتا ہے، مودی نے جواب دیا۔ وہ کب گئی ہے؟ احمد یار نے پوچھا۔ 3 روز ہو گئے، 1-2 روز میں آ جائے گی۔ احمد یار کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، مارے گھبراہٹ کے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بولا، اچھا مودی میں چلتا ہوں۔ ابے رک جا، میں بھی چلتا ہوں۔ اور میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا ہوا تجھے اچانک؟ میں نے پوچھا۔ یار مودی کہتا ہے وہ حیدرآباد گئی ہے، اور مجھے وہ رات کو پکڑ کر ہیلتھ کلچر والے ٹینس کورٹ میں لے گئی تھی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں یار، یہ تو تعجب کی بات ہے، میں نے کہا۔ میرے خیال میں مودی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آ گئی ہے۔ یہ سالے کوٹھی بنگلوں میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا۔ احمد یار نے خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ اب تم اس سے نہیں ملو گے، اسکول کے علاوہ گھر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ میں کب اس سے ملتا ہوں؟ وہی مجھے ڈھونڈ لیتی ہے، احمد یار نے کہا۔ وہ کس وقت تمہارے پاس آتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مغرب کے بعد، وہ بولا۔ دن میں کبھی آئی؟ میں نے پوچھا۔ خود میرے پاس نہیں آئی، ہاں کوٹھی میں کئی دفعہ ملی ہے، احمد یار نے جواب دیا۔ اچھا تو رات کو گھر سے باہر نہیں نکلنا، میں نے کہا۔ ارے یار گھر سے تو نکلنا پڑتا ہے، اماں کوئی کام بتا دیں تو کیا کروں گا؟ وہ بولا۔ میں تیرے گھر آؤں گا، کل رات کو گھر ملنا، میں نے کہا، اور ہم دونوں الگ الگ چل دیے۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ تھا، اس کا باپ تو نہیں تھا، ماں تھی۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ احمد یار کو رات کو گھر سے باہر نہ جانے دیں، کچھ لوگ ہم لوگوں کے دشمن ہو رہے ہیں۔ احمد یار بھی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی ماں تو گھبرا گئی، مگر میں نے اس کو سمجھا دیا کہ خطرہ صرف رات میں ہی ہے۔ احمد یار نے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا، اس کی ماں نے اس پر سخت پابندی لگا دی تھی، اسکول تک جانا بند کر دیا، بیماری کی درخواست بھجوا دی۔ احمد یار کے بعد فیض محمد عرف فیضو سونی کے چکر میں پھنس گیا، اور صرف 1 ماہ میں وہ ہڈیوں کا پنجر ہو گیا۔ اسے اسپتال میں داخل کر دیا گیا، مگر وہ زندگی ہار گیا۔ کیسا زندہ دل خوبصورت نوجوان تھا، صرف 18-20 کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ ساری ٹیم کو اس کا بہت دکھ ہوا، اور ٹیم کا شیرازہ بھی بکھر گیا، کیونکہ لڑکے سونی کا شکار ہو رہے تھے۔ میں اور قیوم ان کو روک نہیں سکتے تھے۔ جو سونی سے مل کر آتا تھا وہ کھیلنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ہم دونوں پریشان تو تھے، مگر ہمارے بس میں کیا تھا؟ ہم دونوں ہی ناتجربہ کار تھے۔ یار ایسا کرتے ہیں، مراد بلوچ سے مشورہ کرتے ہیں، قیوم نے کہا۔ وہ ہیلتھ کلچر کے انسٹرکٹر مراد بلوچ؟ میں نے کہا۔ ہاں وہی، قیوم بولا۔ ٹھیک ہے، شام کو چلتے ہیں، میں نے کہا۔ اور ہم شام کو دونوں مراد بلوچ کے پاس موجود تھے۔ وہ ہم دونوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بولے، ہاں بچہ لوگ، تم کیوں آیا ہے؟ سر، ایک بہت بڑی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، میں نے کہا۔ بتاؤ کیا پریشانی؟ وہ بولے۔ میں نے سونی کے بارے میں تمام حال ان کو بتا دیا۔ یہ سونی عورت ہے کہ مصیبت سب کو خراب کر رہی ہے؟ یہ کیسا عورت ہے؟ وہ کچھ سوچتے رہے اور پھر بولے، تم دونوں کو کبھی سونی بلایا، کبھی دعوت دیا؟ 3 دفعہ میں کٹ بیگ لینے گیا تھا، 1 دفعہ اس سے سامنا ہوا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی، اور میں کٹ بیگ اٹھا کر چلا آیا تھا۔ قیوم نے بھی یہی بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ ہے تو خراب، مگر زبردستی نہیں کرتی۔ احمد یار نے بھی یہی بتایا ہے، وہ اشاروں سے دوسرے طریقے سے بلاتی ہے، مگر زبردستی نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ کہ وہ حیدرآباد گئی، تو یہ دوسری سونی کدھر سے آ گئی؟ مراد بلوچ نے سوچ کر کہا۔ ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، عقل کام نہیں کر رہی، میں نے کہا۔ دیکھو بچہ، یہ بہت لمبا چکر معلوم ہوتا ہے۔ مودی کی بہن سونی خراب لڑکی ہے، مگر اس خراب لڑکی کی ڈپلیکیٹ بن کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس پر کام کرنا پڑے گا۔ تم لوگ فکر مت کرو، اپنا خیال کرو، وہ جو بھی ہے خطرناک ہے۔ تم دونوں میرے پاس آئے ہو اور اس معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہو، خطرے کا رخ تمہاری طرف ہو سکتا ہے، تم دونوں اب تک محفوظ ہو، یہی تعجب کی بات ہے، مراد بلوچ فکر مندی سے بولے۔ ہم دونوں سہم گئے اور خاموش رہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم لوگ نے کوئی تعویذ وغیرہ تو نہیں پہن رکھا؟ وہ بولے۔ میرے بازو پر تعویذ موجود تھا۔ یہ تعویذ میری ماں نے اس وقت میرے بازو پر باندھا تھا جب میں نے اسکول میں داخلہ لیا تھا، اور تاکید کی تھی کہ اس کو کبھی نہ اتاروں۔
میں نے تعویذ مراد بلوچ کو دکھایا۔ قیوم کے گلے میں لمبی ڈوری کے ساتھ تعویذ موجود تھا۔ مراد بلوچ بولے، بس ٹھیک ہے، پھر بھی احتیاط کرنا۔ رات میں کسی کے ساتھ بھی باہر مت جانا، کیونکہ ان حالات میں کسی پر بھروسہ کرنا غلط ہوگا۔ تم لوگ جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ سونی کے بنگلے پر کوئی نہ جائے، کلب بند کر دو، یہی بہتر ہے۔ ہم دونوں چلے آئے۔ 2 روز کے بعد احمد یار میرے پاس آیا۔ بڑا پریشان تھا، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ کمزور آواز میں بولا، مجھے بچا لو جعفر، میں مر جاؤں گا۔ اس نے فیضو کو مار ڈالا، فیضو کا سارا خون پی گئی۔ اب وہ میرے پاس آتی ہے، میں کیا کروں؟ میں سخت پریشان ہوں۔ میں مر گیا تو میرے ماں باپ دونوں غم سے مر جائیں گے۔ تو نے اپنی پریشانی اپنے باپ سے نہیں کہی؟ میں نے پوچھا۔ یار کس طرح کہوں، اتنی شرمناک بات ہے۔ ہاں یہ تو نے ٹھیک کہا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، مراد بلوچ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ میں بولا۔ وہ تجربہ کار آدمی ہیں، کوئی طریقہ بتائیں گے، میں نے کہا۔ ہم دونوں شام کو ہیلتھ کلچر مراد بلوچ کے پاس پہنچ گئے۔ احمد یار کی حالت دیکھ کر مراد بلوچ بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ احمد یار ایک بہت اچھی صحت کا مالک تھا، کھلاڑی تھا، باڈی بلڈنگ بھی کرتا تھا، مگر اس وقت وہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ ارے بچہ، تم تو کمزور ہو گیا ہے، مراد بلوچ افسوس سے بولے۔ ہم دونوں خاموش رہے تو وہ پھر بولے، دیکھو بچہ لوگ، تم ابھی نادان ہے، چھوٹا ہے۔ میں تم لوگ کو ایسی کوئی بات نہیں بتانا چاہتا جو تمہاری عمر کے لحاظ سے اونچی ہو یا تم لوگ کو خوف میں مبتلا کر دے، مگر اب ضروری ہے کہ تم کو کچھ بتا دیا جائے۔ میری باتیں سن کر تم کسی خوف میں مبتلا نہ ہو جانا۔ دنیا میں انسان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ مالک کائنات نے اس دنیا میں صرف انسان پیدا نہیں کیا، ہزاروں قسم کی مخلوق اس پر آباد ہے۔ زمین کے چپے چپے پر یہ مخلوق آباد ہے، پہاڑوں پر، درختوں پر، سب جگہوں پر ان کی آبادی ہے۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور آگہی ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ علم و آگہی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہی لوگ انسان کو درست سمت میں چلاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کی ایک روح ہوتی ہے، آتما ہوتی ہے۔ جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، وہ روح کا جسم ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی روح کا جسم ہیں اور ہماری بھی ایک روح ہے۔ روح صرف روح ہوتی ہے، نہ بچہ ہوتی ہے، نہ جوان، نہ بوڑھی۔ ہمارا جسم ان مراحل سے گزرتا ہے اور اپنی طبعی عمر پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے، مگر روح نہیں مرتی۔ وہ جسم کے ختم ہونے کے بعد اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹ جاتی ہے۔ روح جب دنیا میں آتی ہے اس وقت وہ بڑی اجلی اور معصوم ہوتی ہے۔ کچھ آتماؤں کے جسم فنا ہو جاتے ہیں مگر وہ دنیا میں موجود رہتی ہیں۔ وہ بے چین روحیں ہوتی ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ زندگی میں جو نہیں کر سکیں، کوئی انتقامی کارروائی یا ناآسودگی۔ کسی سیٹ کے پاس کروڑوں روپیہ تھا مگر مر گیا۔ وہ مر گیا لیکن اس کی آتما وہیں منڈلاتی رہتی ہے۔ کوئی کسی اپنے دشمن کے ہاتھوں مارا گیا مگر اس کی آتما انتقام لینے کی خاطر موجود رہتی ہے۔ کوئی نوجوان دوشیزہ کے خواب پورے نہیں ہوئے، سارے ارمان رہ گئے اور وہ مر گئی، اس کی بھی آتما دنیا میں پریشان پھرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے۔ اس لیے ان بھٹکتی روحوں کو ٹھکانے لگانے کے طریقے بھی ہیں۔ ڈر اور خوف انسان کی فطرت میں ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان صرف ڈرتا ہی رہے اور ان خبیث روحوں کے خلاف کچھ نہ کرے۔ سر یہ بتائیں، یہ خبیث روحیں کسی بھی شکل میں آ جاتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جعفر خان، تم نے اچھا سوال کیا۔ تم یوں سمجھ لو کہ دن کی روشنی میں یہ روحیں نکل ہی نہیں سکتی۔ ان کا سب سے بڑا دشمن سورج ہے۔ ہاں، رات میں ان میں جان پڑ جاتی ہے اور شکل بدل بدل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تم ان کو چڑیل کہہ لو، پچھل پیری کہہ لو، یہ سب خبیث روح ہیں۔ مگر سر، سونی مجھے دن میں ملتی تھی، احمد یار نے کہا۔ سونی کا کردار درمیان میں ہے اور وہی زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ اس کے لیے کیا تم لوگ مجھے اس سے ملوا سکتے ہو؟ مراد بلوچ بولے۔ مودی کو کہنا پڑے گا، میں نے کہا۔ دیکھو، مودی کو میرے پاس لے آؤ یا خود سے اس کو سارے حالات بتا دو، پھر میرا خیال ہے کہ وہ سونی کو میرے پاس لے آئے گا۔ میں اس سے ملنے کے بعد قدم آگے بڑھاؤں گا۔ اور احمد یار، تم یہ اپنے پاس رکھو، رات کو اس نقش کو اپنے گلے میں ضرور ڈال لینا، دن میں بھی ساتھ رکھنا، مگر رات میں تو ہر حالت میں یہ نقش تمہارے پاس ہونا چاہیے۔
دوسرے دن میں مودی سے ملا، اس کو سارے حالات بتائے۔ سونی کے بارے میں بھی میں نے سب کچھ بتا دیا کیونکہ یہ ضروری تھا۔ مودی یہ سن کر بہت حیران ہوا مگر شرمندہ ذرا نہ ہوا۔ اس کی بہن کا کردار اتنا خراب تھا مگر وہ ذرا پریشان نہیں تھا، پکا بغیرت تھا۔ وہ حیران اس بات پر تھا کہ سونی کوئی اور بھی ہے۔ جب سونی یہاں نہیں ہوتی تب بھی دوسری سونی اس کی جگہ پر ہوتی ہے۔ یار بڑا حیرت انگیز کیس ہے، مودی نے کہا۔ یار برا نہ ماننا، تجھے ذرا فکر اس بات کی نہیں ہے کہ تیری بہن کیا کر رہی ہے؟ میں نے نفرت سے کہا۔ تم لوگ جس کو برا کہتے ہو وہ ہمارے معاشرے میں معیوب بات نہیں ہے۔ تم میری مدر سے ملو، وہ تم کو اپنا دوست بنائے گی اور میرا فادر تم کو ویلکم کرے گا۔ اور پھر سونی تو جوان ہے، اس کا بھی جذبات ہے، یہ تو انسانی فطرت ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ پیاس لگا پانی پی لیا، جیب میں نوٹ ہے بوتل پی لیا، بھوک لگی تو روٹی کھا لیا اور جیب میں مال ہے تو کیک کھا لیا۔ یہ تو اپنے جیب کا بات ہے، ضرورت تو پوری کرنا پڑتا ہے۔ پھر جسم کا ضرورت پوری کرنا ہو تو کیا کریں؟ شادی کا انتظار؟ جب تک بھوکا پڑا رہے گا بھوک سے مر نہیں جائے گا۔ مودی پارسی تھا، وہ اپنے خیالات اور اپنے معاشرے کی پوری نمائندگی کر رہا تھا جو سراسر بے شرمی اور بے غیرتی پر مبنی تھی۔ تم نے بڑی اچھی نمائندگی اپنے معاشرے کی کر دی۔ میں مانتا ہوں اس طرح سونی ذرا بھی قصوروار نہیں ہے، مگر یہاں پر معاملہ دوسرا ہے۔ ایک دوسری سونی درمیان میں آ گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سونی تمہاری بہن سونی کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ وہ تو ایک بے چین آتما ہے۔ اس کو تمہاری بہن سونی کا پرکشش بدن اچھا لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس بدن پر لڑکے مرتے ہیں، اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو اس نے وہی بہروپ بنا لیا۔ مگر یاد رکھو، جس روز اس نے یہ سمجھ لیا کہ سونی اس کے درمیان آ رہی ہے وہ اس کا بدن حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں نے کہا، تو کیا وہ سونی کو مار ڈالے گی؟ مودی نے ڈر کے کہا۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ تم لوگ تعاون کرو، کیونکہ اس عیاش روح کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ جب تک ہے سمجھ لو سونی محفوظ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بات ختم کی اور کھڑا ہو گیا۔ مودی ازلی بزدل تھا، ڈر کر بولا، ارے یار تم جیسا بولے گا ہم کرے گا۔ تو پھر مراد بلوچ کے پاس کل چلو سونی کو ساتھ لے کر۔ میں نے کہا، چلے گا یار، ضرور چلے گا۔ اور پھر ہم تینوں مراد بلوچ کے سامنے موجود تھے۔ مودی، تم نے سارے پراسرار اور عجیب واقعات سن لیے، اب بتاؤ تم ہم سے تعاون کرو گے؟ ضرور کریں گے، وہ جلدی سے بولا۔ مراد بلوچ نے سونی کی طرف دیکھا اور بولا، ابھی تم بولو، ہم کو بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسا تم بولے گا ہم کرے گا۔ تو پھر تم ایسا کرو، آج ہی کراچی چھوڑ دو اور جب تک میں نہ کہوں مت آنا۔ ایک بات یاد رکھو، اگر تم اپنی مرضی سے واپس آ گیا تو اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ مراد بلوچ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم حیدرآباد چلا جاتا ہے۔ سونی نے کہا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کراچی میں نہیں ہوگی تو وہ خبیث روح کیا کرتی ہے، کس روپ میں آتی ہے۔ اب تک تو اس نے تمہاری آڑ لی ہوئی ہے، مراد بلوچ نے کہا۔ حیدرآباد میں تو ہم کو خطرہ نہیں ہے، سونی خوف سے بولی۔ نہیں، وہ ادھر نہیں جا سکتی، ان خبیث روحوں کے بھی علاقے ہوتے ہیں، حدیں ہوتی ہیں، یہ ان حدود کے باہر نہیں جاتی۔ مودی، اب تم جاؤ، جب ضرورت ہوا میں بلاؤں گا۔ اور وہ دونوں بہن بھائی چلے گئے۔ میں جب اکیلا رہ گیا تو مراد بلوچ بولے، بڑی خطرناک لڑکی ہے یہ، اتنی سی عمر ہے مگر پارساؤں کا امتحان لیتی ہے۔ ایک تو کمبخت کا بدن ہی خطرناک ہے، اوپر سے لباس بھی ایسا کہ شیطان جگا دے۔ توبہ توبہ، میری توبہ۔ مراد بلوچ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولے، اب آگے کیا پروگرام ہے؟ سونی کراچی سے چلی گئی ہے، یہ بات پوشیدہ رہنی چاہیے۔ مودی کو تم ضرور بتا دینا، میں کہنا بھول گیا تھا، وہ بولے۔ سونی اسی روز حیدرآباد چلی گئی، مگر دوسری سونی اسی رات احمد یار کے پاس گئی۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ سروینٹ کوارٹر میں 2 ہی کمرے تھے۔ اندر والے کمرے میں اس تک جانے کے لیے پہلے ایک کمرے سے گزرنا پڑتا تھا اور اس کمرے میں اس کے ماں باپ سو رہے تھے۔ درمیان کا دروازہ بند تھا اور کوارٹر کا مین دروازہ بھی بند تھا۔ گویا دروازے پار کر کے احمد یار کے پاس پہنچا جا سکتا تھا۔ پچھلی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ مگر سونی اس کے بستر پر پہنچ گئی لیکن دور ہی کھڑی رہی۔ احمد یار غافل سو رہا تھا۔ سونی نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھانا چاہا، مگر جیسے ہی اس نے احمد یار کا ہاتھ پکڑا اس کے بدن میں ایک شدید جھٹکا لگا
اور وہ اس جھٹکے سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ پورے جسم میں اس کے انگارے بھر گئے اور وہ کھڑکی کی جانب بھاگ کر گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اب بھی سونی کے بہروپ میں تھی۔ میں روز احمد یار کو لے کر مراد بلوچ کے پاس جاتا تھا۔ دوسرے دن انہوں نے پوچھا، ہاں بچہ احمد یار، سناؤ رات آرام سے گزرا؟ ہاں سر، بہت آرام سے، مگر میری ماں کہتی ہے اس نے کمرے میں کچھ عجیب سی آوازیں سنی تھی، لیکن صرف 1-2 منٹ کی، اس کے بعد وہ بھی سو گئی تھی۔ سر ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا۔ پوچھو، ضرور پوچھو، وہ بولے۔ آپ کو یقین ہے وہ چڑیل ہے اور آپ اس پر قابو پا لیں گے؟ دیکھو بچہ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان صرف اپنے خدا سے مدد طلب کرتا ہے اور اس کو یہ مدد لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں مسلمان ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی خبیث روح انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے اس خبیث روح کو ختم کر دوں گا۔ میں نے آمین کہا۔ دیکھو بچہ، ذرا ہوشیاری سے رہو، وہ بولے، اور ہم دونوں چلے آئے۔ ہم جس سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے اس میں بھی 2 کمرے تھے۔ کمروں میں بجلی نہیں تھی، موسم بہت گرم تھا۔ ملازمین کے کوارٹر جس طرف بنے تھے وہ حصہ کوٹھی سے الگ تھا۔ ایک دیوار ملازمین کے علاقے کو کوٹھی سے جدا کرتی تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ درخت لگے تھے۔ 2-3 جنگلی جلیبی کے درخت تھے، 2 بادام کے درخت تھے اور 3 جامن کے تھے۔ ایک بہت پرانا درخت کیکر کا تھا۔ اکثر ملازمین گرمیوں میں باہر ہی سویا کرتے تھے۔ مین گیٹ پر چوکیدار موجود رہتا تھا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، میں جامن کے درخت کے نیچے چارپائی پر سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ وہ میرے پیروں کے پاس کھڑی تھی، وہ سونی ہی تھی۔ درخت سے چاندنی چھن چھن کر آ رہی تھی اور میں اس کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کا بدن کسی ساز کے کسے ہوئے تار کی مانند سیدھا تھا۔ جسم کے نشیب و فراز کسی بھی آدمی کو دیوانہ کرنے کی قوت رکھتے تھے۔ میں نے اس کو بارہا دن میں دیکھا تھا، مگر اس وقت جو سونی میرے سامنے کھڑی تھی وہ ماورائی حسن تھا، مگر میرے فہم و ادراک سے یہ چیز بالاتر تھی۔ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دروازے کی طرف چل دی اور میں اس کے پیچھے چل دیا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ کس طرح باہر گئی مجھے نہیں پتا۔ میں نے خود دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ چوکیدار اونگ رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہاں سے فیریر ہال چند قدم کے فاصلے پر واقع تھا۔ وہ سیدھی ادھر ہی گئی، میں بھی چلتا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سونی نہیں ہے، یہ چڑیل ہے، مگر کیسا سحر تھا کہ پھر بھی اس کو خود کے ساتھ جانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ آگے آگے تھی اور میں اس کے پیچھے فیریر ہال کے اندر داخل ہوا۔ روڈ کی بتیاں جل رہی تھی، مگر باغ کے اندر زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ بچوں والے پھوارے کی طرف جا رہی تھی۔ اس طرف اندھیرا ہی رہا کرتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ ایک بینچ کے پاس کھڑی ہو گئی اور میں دھپ سے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں سخت مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ میرا سارا بدن کانپ رہا تھا، منہ خشک ہو گیا تھا، حلق میں کانٹے اگائے تھے، اور وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا بہروپ بدل رہا تھا، اصل شکل باہر آ رہی تھی، وہ بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا حسین اور خوبصورت جسم لباس کی طرح اتر رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ اپنی اصل شکل میں میرے سامنے تھی۔ دور دور تک کسی آدمی کا وجود نہیں تھا۔ پورا باغ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا ساکت تھی، درخت تک خاموش تھے۔ میں کوئی تیسمار خان نہیں تھا۔ اتنے خطرناک حالات میں تو تجربہ کار لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں۔ خوف تو ہر شخص کے اندر ہوتا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ میں دل میں سوچ بیٹھا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ میرا سارا بدن بری طرح کانپ رہا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی اور میں کوشش کے باوجود کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ اب وہ میرے سامنے اصلی شکل میں کھڑی تھی، چہرہ نہایت ڈراونا، اگر اس کو چہرہ کہا جا سکے، کیونکہ ناک کی جگہ ایک سوراخ تھا۔ سر انڈے کی طرح چمک رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں پر گوشت نام کا نہیں تھا۔ وہ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ سینے کی پسلیاں صاف نظر آ رہی تھی، لیکن ناف کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں غائب تھیں۔ تو نے میرا راستہ روکا ہے، تو نے احمد یار کو بچایا ہے، تو بھی میرا دشمن ہے، وہ اپنی اصلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ کانوں کو سخت بری لگ رہی تھی، مگر میں سننے پر مجبور تھا۔ رات کے اس خوفناک سناٹے میں ایسی خوفناک آواز اور سامنے آدھا انسانی پنجر، میری کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ آپ کو شاید نہ ہو سکے۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھی۔ میں نے اندازہ کر لیا
کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی، اتنے قریب کہ میں ہاتھ بڑھاتا تو اس کو چھو سکتا تھا۔ وہ چند منٹ کھڑی پیچ و تاب کھاتی رہی اور پھر ایک دم جھٹکے سے دور ہو گئی۔ تو بھی جلائے گا؟ احمد یار نے بھی جلایا تھا۔ کب تک بچے گا؟ کب تک آگ لیے پھرے گا؟ اور وہ جس طرح کھڑی تھی اسی طرح پلٹے بغیر بھاگنے لگی، اور چند لمحوں میں وہاں کوئی نہیں تھا۔ باغ میں اب بھی ڈراؤنا سناٹا تھا۔ میری حالت تو پہلے ہی خراب تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میری ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر گھر چلا جاتا۔ میری ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھی، پیاس بڑی شدید تھی، مگر میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میری طاقت صرف اس کے دیکھنے سے ختم ہو گئی تھی، اور جو اس سے جسمانی طور پر ملے ہیں ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ رات ابھی باقی تھی، وہ چلی گئی تھی، کیا پتہ دوبارہ آ جائے۔ مجھے اٹھ کر گھر جانا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتا، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے میدان کراس کرنا پڑے گا، وہاں تو بہت اندھیرا ہوتا ہے، سارے روڈ سنسان پڑے ہیں۔ جس نے مجھے اس چڑیل سے بچایا ہے وہی راستے میں حفاظت کرے گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ فیریر ہال گارڈن سے باہر نکل آیا۔ سڑک پر اب بھی ویرانی چھائی ہوئی تھی، دور دور تک کسی گاڑی یا کسی شخص کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں اپنے گیٹ پر آ گیا۔ گیٹ اسی طرح آدھا کھلا ہوا تھا جس طرح میں چھوڑ کر گیا تھا۔ چوکیدار اونگ رہا تھا۔ میں اندر آیا اور گیٹ آہستہ سے بند کر دیا۔ میرا بستر موجود تھا، کسی کو پتہ نہ چلا کہ میں فریئر ہال گیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں غافل سو گیا۔ شام کو میں مراد بلوچ کے پاس گیا اور رات مجھ پر جو گزری تھی وہ سب کہانی ان کو سنا دی۔ وہ فوراً بولے، واہ واہ جعفر خان، تم بہت بہادر لڑکے ہو۔ تم نے اس کا اصلی چہرہ دیکھ لیا، مگر یاد رکھو تمہاری ماں نے تم کو قلعہ بند کر دیا ہے۔ تمہارے بازو پر جو تعویذ ہے یہ اس کی برکت ہے کہ وہ تم کو جس ارادے سے لے گئی تھی وہ پورا نہیں کر سکی۔ تم کو ڈرنا نہیں چاہیے، وہ خود تم سے خوفزدہ ہے، وہ تمہارے نزدیک نہیں آئے گی، مگر اس سے یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے، وہ پھر آئے گی۔ تم کو اپنے طور پر ہوشیار رہنا چاہیے، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک بھٹکتی ہوئی روح ہے، ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں کچھ تلخ تجربات کیے ہوں اور مرنے کے بعد ان کا انتقام لے رہی ہو، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ میری ملاقات اس سے ہو جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیں، وہ میرے پیروں کے پاس کھڑی تھی، میں بستر پر لیٹا تھا، اور دھوبی کا کتا جو رات بھر شور کرتا ہے غائب تھا، کیا وہ بھی اس سے ڈر گیا تھا؟ اس کو بھی وہ نظر آ رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مراد بلوچ نے مسکرا کر کہا، کتے کی فطرت بہت سادہ ہے اور دوستی پسند ہے، لیکن وہ روحانی اعتبار سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ جس مقام پر جادو کیا جا رہا ہو وہ اس کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا سے بھی ارتعاش کو محسوس کر لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہی حال گھوڑے کا ہے۔ میرے خیال میں قدرت نے ان جانوروں میں یہ خوبی اس لیے دی ہے کہ یہ انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں اور وفادار ہوتے ہیں۔ بدروح کی موجودگی کو یہ فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ جعفر، وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی، تم اسے ڈرو گے نہیں۔ گو کہ یہ بہت مشکل کام ہے، مگر تم کر سکتے ہو۔ تم یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے ساتھ ہمدردی کرو اور مجھ سے اس کی ملاقات کرانے کی کوشش کرو۔ بے شک یہ خطرناک کام ہے، مگر اس سے نامعلوم کتنے نوجوانوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ ہم لوگ یہ سمجھ کر خاموش بیٹھ جائیں کہ وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتی تو یہ خود غرضی ہوگی۔ پھر ہم کیا کریں؟ میں آپ کے کہنے کے مطابق کرنے کو تیار ہوں، میں نے کہا۔ ڈرو گے تو نہیں؟ مراد نے کہا۔ پہلی دفعہ میں بہت ڈر گیا تھا، مانتا ہوں، مگر انشاءاللہ اب نہیں ڈروں گا، میں نے کہا۔ تم اپنے روحانی ہتھیار کو ہر وقت ساتھ رکھو گے، میرا مطلب سمجھ رہے ہو؟ مراد سر نے کہا۔ جی ہاں، میں سمجھ رہا ہوں، میں نے تعویذ کو چھو کر کہا۔ اب وہ آئے تو اس سے ہمدردی کرنا، اس کا مسئلہ پوچھنا، اس کو میرے پاس لانے کی کوشش کرنا۔ وہ میرے پاس آ گئی تو میں خود سنبھال لوں گا، مگر وہ میرے پاس ڈائریکٹ تو آئے گی نہیں، اس کو لانے کا ذریعہ تم ہی ہو، مراد بلوچ نے کہا۔ مراد سر کا کہنا درست تھا۔ تیسری رات وہ پھر آ گئی۔ میں اس کے ساتھ فیریر ہال گارڈن میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ رات کا کیا وقت تھا پتہ نہیں۔ آج اس نے بڑا حسین روپ بھرا ہوا تھا، اس کا انداز بھی دوستانہ تھا۔ وہ بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی اور بڑی سریلی آواز میں بولی، مجھ سے دوستی کر لے، میں تجھے خوش کر دوں گی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں نے تیرا اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے، اب میں دوستی نہیں کروں گا۔
میرے بہت چہرے ہیں تو کس کس کو یاد رکھے گا، وہ بولی۔ میں صرف تیرے آدھے دھڑ والے چہرے کو یاد رکھوں گا، میں نے کہا۔ مجھ سے دشمنی کرے گا تو نقصان میں رہے گا، وہ بولی۔ میں ایک شرط پر دوستی کروں گا، اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، میں نے کہا۔ دوستی بھی کرے گا اور شرط بھی لگائے گا؟ دوستی صرف دوستی ہوتی ہے، دوستی میں شرم و لحاظ، شرطیں اور مصلحتیں نہیں ہوتی، وہ دل فریب مسکراہٹ سے بولی۔ دوستی اثار و قربانی کا نام ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا نام ہے، دکھ سکھ میں ساتھ دینے کا بھی نام ہے، میں نے کہا۔ میں نے اس سے انکار کب کیا ہے، وہ انگڑائی لے کر بولی۔ تو پھر بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہاری موت کس طرح ہوئی، میں نے پوچھا۔ تم میرے زخموں کو کرید رہے ہو، اس کا نام دوستی نہیں ہے، وہ بولی۔ زخم ٹھیک کرنے کے لیے اس کو ضرور چڑھا جاتا ہے، اس پر جراثیم کش دوائیں لگائی جاتی ہیں اور پھر مرہم لگایا جاتا ہے اور زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے، میں نے کہا۔ اچھے وکیل ہو، مگر میں اپنی زندگی کو یاد نہیں کرنا چاہتی، وہ کرب سے بولی۔ صحت مند زندگی کے لیے کڑوی دوا پینی پڑتی ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا جو تمہارے دکھوں کا علاج کرے گا۔ دیکھو دوستی کی ہے تو مجھے بتاؤ، میں نے کہا۔ میں نے تم سے دوستی اس لیے کی تھی کہ تم یہ دیوار ختم کر دو جو ہم دونوں کے درمیان تم نے کھڑی کر دی ہے۔ میں اس دیوار کو گرا نہیں سکتی، مگر تم نے مجھے روشنی کی نوید سنا دی۔ میں تم سے فریب کر رہی تھی، لیکن تم میرے لیے کچھ کرنے کی باتیں کر رہے ہو، میں تم سے اور زیادہ فریب نہیں کر سکتی، وہ رونے لگی۔ مجھے یہ غرض نہیں کہ تم نے میرے لیے کیا سوچا ہوا تھا، میں تو صرف تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس میں ذرا سا یہ لالچ بھی شامل ہے کہ اس سے نوجوانوں کی زندگیاں بھی بچیں گی، میں نے کہا۔ وہ رونے لگی۔ مجھے لے چلو، کس ڈاکٹر کے پاس لے چلو گے؟ میں اس کو اپنا مرض بتاؤں گی۔ تم دن میں تو نہیں آ سکتی ہو، میں نے کہا۔ رات میں آ سکتی ہوں، وہ بولی۔ کل شام ہیلتھ کلب چلی آؤ، میں نے کہا۔ شام کو نہیں، رات 10 بجے کے بعد آؤں گی، وہ بولی۔ ٹھیک ہے 10 بجے آ جاؤ، ہیلتھ کلچر کے چبوترے پر میں مل جاؤں گا اور میرے ساتھ ڈاکٹر بھی ہوگا، اور وہ چلی گئی۔ میں اٹھ کر گھر آ گیا، آج مجھے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ دوسرے روز میں نے مراد بلوچ کو بتایا کہ رات 10 بجے وہ آئے گی، میں بھی آ جاؤں گا۔ رات 10 بجے ٹھیک میں مراد سر کے پاس موجود تھا، ہم دونوں چبوترے پر بیٹھے تھے کہ وہ اچانک ہمارے سامنے آ گئی۔ آج بھی اس کا بہروپ اچھا تھا، وہ 16-17 سال کی ایک حسین لڑکی معلوم ہوتی تھی، نہ معلوم اس نے کس کے جسم کی نقل کی تھی، بہت حسین اور پرکشش جسم تھا۔ مراد بلوچ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ آؤ بیٹھو اور اپنی کہانی بتاؤ، وہ فوراً بولے۔ میری کہانی بڑی دردناک ہے، مجھے مرے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، وہ بولی۔ تمہاری موت کس طرح ہوئی تھی؟ مراد سر نے پوچھا۔ وہ جو سامنے ریلوے لائن ہے، میں نے وہاں خودکشی کی تھی، وہ بولی۔ خودکشی کی وجہ کیا تھی؟ مراد سر نے پوچھا۔ میری ماں کرسچن تھی، باپ کون تھا مجھے پتا نہیں۔ میری ماں کوٹھیوں میں کام کرتی تھی، وہ ایک بدصورت عورت تھی اور میں اس سے بھی زیادہ بدصورت تھی۔ میرا چہرہ ہی بدصورت نہیں تھا، جسم بھی بے ڈول تھا۔ میری ماں جو کرتی وہی میں کرنے لگی۔ سنا تھا جوانی میں جوبن آ جاتا ہے، مگر میرے ساتھ اس کا الٹ ہوا۔ مرد مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ میں جوان تھی، جذبات کا سمندر میرے اندر تھا، مگر وہ طوفان اندر ہی اندر شور کرتا رہا۔ میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر طرح مرد کو رجھانا چاہا، مگر میرے نصیب میں مرد نہیں تھا۔ ہر مادہ کا نر موجود تھا، ایک میں ہی تھی جس کو اس کا جوڑا نہیں مل رہا تھا۔ میرے اندر قید آتش فشاں باہر نکلنے کو بے چین تھا۔ رات رات بھر میں سو نہیں سکتی تھی، میری سوچیں مجھے بہائے پھرتی تھی۔ مجھے ہر مرد اچھا لگتا تھا، مگر وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں محبت سے ہر مرد کو دیکھتی تھی، مگر وہ مجھے بلا سمجھتا تھا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل 20 سال سے جاری رہا۔ میں 15 سال کی عمر سے مرد تلاش کر رہی تھی، اپنا جوڑا تلاش کر رہی تھی، اور 20 سال تک یہ کرتی رہی۔ کسی نے مجھے گلے نہیں لگایا، کسی نے مجھے اپنا نہیں کہا، میں اکیلی ہی سوتی رہی۔ میرے بدن کا زہر میرے دماغ پر چڑھنے لگا۔ میں دیوانہ وار ہر آدمی کی طرف دوڑتی رہی، اور وہ مجھے پاگل سمجھ کر بھاگتا رہا۔ اور پھر میں ریلوے لائن پر لیٹ گئی، وہ سامنے جو پلیا نالے پر بنی ہے اس پر، اور پھر گاڑی میرے اوپر سے گزر گئی۔ میرا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، پیروں کا حصہ اچھل کر نالے کے اندر گر گیا اور کیچڑ میں چھپ گیا۔ میں دیکھتی رہی، بہت لوگ آ گئے، پولیس بھی آ گئی۔ کسی نے کہا، ارے یہ تو پاگل عورت ہے جو روڈ پر گھوما کرتی تھی، مگر اس کا آدھا دھڑ کہاں گیا؟
ارے کتے کھا گئے ہوں گے، ریلوے والوں نے میری آدھی لاش اٹھا کر کہا۔ کچھ دیر کھانا پوری ہوئی اور وہ چل دیے۔ میں کہتی رہی میری ٹانگیں نالے میں پڑی ہیں، وہ تو اٹھا لو، مگر میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ سب اپنے کام میں لگے رہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو میری زندگی میں نہیں سمجھ سکے تو مرنے کے بعد کیا سمجھیں گے؟ کون میری زبان سمجھتا؟ سب میرے ساتھ ظلم کرتے رہے، مرنے کے بعد بھی اور زندگی میں بھی۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا قصور تھا میرا؟ مجھے بھی اسی نے پیدا کیا تھا جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ پھر مجھ سے نفرت کیوں کی گئی؟ صرف میری صورت کی وجہ سے؟ میری آتما نے وہ بدصورت بدن چھوڑ دیا، اب بھی مجھ سے نفرت کی جا رہی ہے۔ میں کچھ دیر کو خوبصورت بدن حاصل کر لوں تو وہ بھی گوارا نہیں، تھوڑی سی تسکین حاصل کر لوں تو وہ بھی مجھ سے چھین لی جاتی ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ تمہاری داستان واقعی بڑی دردناک ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ مگر تم یہ بتاؤ، کیا چند لمحوں کی تسکین تمہارے لیے کافی ہے؟ تم مر چکی ہو، اب تم کو موت نہیں ہے۔ تمہارے نصیب میں جو تھا وہ تم کو ملا، اس میں کسی انسان کا قصور نہیں ہے۔ تمہارے نصیب میں کوئی مرد ہوتا تو وہ ضرور ملتا، مگر نہیں تھا۔ پھر تم نے امانت میں خیانت کا جرم کر لیا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو ختم کر دے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ ذرا سوچو، انسان تو انسان، ایک کیڑا بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے، وہ بنا نہیں سکتا تو اس کو مٹانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ مراد سر نے کہا، ہاں میں گناہ گار ہوں۔ وہ سسکی لے کر بولی، تم بتاؤ، تم آسمانوں میں واپس جانا چاہتی ہو یا قیامت تک اذیت ناک حالات میں زمین پر رہنا چاہتی ہو؟ مراد سر نے پوچھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ تمہارا آدھا دھڑ کہاں دفن ہے؟ یہ تم کو بتانا پڑے گا، مراد سر نے کہا۔ ہاں میں بتاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اور آدھا اس نالے کے کیچڑ میں مل جائے گا، مراد سر نے کہا۔ میری ٹانگیں اب بھی نالے میں پڑی ہیں، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، تم کل پھر آؤ، میں ایک پادری کو لاؤں گا، اس کو تم اپنی قبر بتا دینا، وہ تمہاری آخری رسوم تمہارے مذہب کے طریقے پر کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم کو ابدی سکون مل جائے گا۔ کل اسی وقت آ جانا۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے مراد سر کی طرف دیکھا اور خاموشی سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا، بڑی دردناک کہانی تھی اس کی۔ تم نے ٹھیک کہا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس آزمائش میں پورا اترنے کی استطاعت نہ ہو۔ مگر انسان بے صبرا ہے، وہ جلدی کرتا ہے۔ اس کے نصیب میں آگے کیا تھا؟ ہو سکتا ہے شروع کے دکھوں کا مداوع کر دیا گیا ہو، آگے اتنا دے دیا جاتا کہ وہ گزشتہ زندگی کو بھول جاتی، مگر اسے صبر نہیں ہوا اور ایک گناہ کبیرہ ہو گیا۔ دوسرے روز نالے سے 2 انسانی ٹانگیں نکل آئیں۔ میں نے وہ پادری کے حوالے کر دی اور اس کی آخری رسوم پادری نے ادا کر دی، اور پھر پادری نے بتایا کہ اب اس کی روح آسمانوں میں چلی گئی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔